बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त हुमैरा असगर केस के हवाले से रंग बिरंगी मालूमात सामने आ रही हैं और ये मुश्किल हो चुका है कि 100 झूठों में से एक सच कैसे तलाश किया जाए। और इस जुस्तजू में हमने दावत दी है सरफराज अहमद ख़ान को। क्राइम इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं और ये हमें बहुत कुछ बताने जा रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं? ख़ास तौर पे वो डॉक्टर जो इस वक्त बहुत ज़्यादा मशहूर है, उसकी क्या हकीकत है। जो हुमैरा असगर के फ़ोन हैं उसके पासवर्ड कैसे मिले, और इसके अलावा वो दो कौन सी ऐसी शख्सियात हैं जिन पर शक किया जा रहा है। इस वक्त कमेटी बन चुकी है और बहुत कुछ इसमें डेवलप हो रहा है, लेकिन सरफराज अहमद ख़ान के पास कुछ ऐसी मालूमात हैं जो सुन के मैं यही कह सकता हूं कि हमारे 14 तबक रोशन हो जाएंगे। वो क्या मालूमात हैं, इस पर जाते हैं। लेकिन सबसे पहले सरफराज साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं कि पुलिस क्या कर रही है इसके अंदर? देखें, इस केस में पुलिस ने ये दावा किया है कि उनको बहुत ही अहम शवाहिद जो हैं वो इस केस से मुतालिक जो है वो उनको मिल गए हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अभी तक पुलिस जो है वो किसी भी नतीजे के ऊपर अभी तक नहीं पहुँच सकी है। जो DIG साउथ हैं असद रज़ा, उनका ऐसा कहना है कि जो मोबाइल फ़ोन हुमैरा असगर के फ्लैट से जो है वो मिले थे, उनको अनलॉक जो है वो कर लिया गया है और अनलॉक करने के बाद कुछ शवाहिद जो हैं वो पुलिस को मिले हैं। और पुलिस का ऐसा दावा है कि हुमैरा असगर है वो 20 से ज़ायद अफराद के साथ जो है वो राब्ते में थी और ये 20 लोग शोबिज़ इंडस्ट्री से इनका ताल्लुक़ है और ज़्यादातर जो है वो उन्हीं के साथ 20 लोगों का जी 20 से 20 लोग जो हैं इनका ज़्यादातर शोबिस से ही ताल्लुक़ था और उन्हीं के साथ जो है वो राब्ते में थी। और इनमें से 2 नाम ऐसे हैं जो कि शोबिस इंडस्ट्री से ही उनका ताल्लुक़ है, उनके साथ वो मुतवत्तर राब्ते में भी रही है और उनसे वो जो उनके व्हाट्सएप मैसेजेस सामने आए हैं उसमें ये बात पता चली है कि वो उनसे काम मांगती रही है कि मुझे जो है वो शोबिज़ इंडस्ट्री के अंदर जो है वो काम दिया जाए, क्योंकि आजकल मेरे हालात जो हैं वो इस तरह से नहीं है कि मैं जो हूँ सरवाइव कर सकूँ। तो उन जो 20 लोग हैं उन लोगों से जो है वो तहकीकात का बाकायदा तौर पर आगाज़ भी कर दिया गया है, उन लोगों से रब्ता भी किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसी बात सामने नहीं आई है जिसको पुलिस जो है वो शक की निगाह से देख सके। अच्छा, ये बताएं कि ये फ़ोन आमतौर पे खोलने में बहुत वक्त लग जाता है, आपके पास पासवर्ड अगर ना हो, ये फ़ोन कैसे खोल लिया इन्होंने? देखें, मोबाइल फ़ोन जो है ये अगर हम बात करें तो ये खुशकिस्मती है पुलिस की भी, तफ्तीशी टीमों की भी, क्योंकि हुमैरा असगर की जो डायरी उनको फ़्लैट से मिली है उस डायरी के अंदर जो मोबाइल फ़ोन के पासवर्ड्स थे वो मौजूद थे। तो जैसे ही वो उन्होंने पासवर्ड लगाए तो उनके तमाम के तमाम मोबाइल फ़ोन्स जो है वो एक्टिव हो गए और वहाँ से पुलिस को जो है वो शवाहिद मिलना जो है वो स्टार्ट हुए। और अगर ये पासवर्ड उनको डायरी से ना मिलते तो ये भी जो मोबाइल फ़ोन्स हैं ये भी फिर फोरेंसिक के लिए जाते और फोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो आपको पता है कि वो आनी ही 3 महीने के बाद है। अच्छा, ये डॉक्टर सारिम वाली क्या कहानी है? लोगों ने तो पता नहीं क्या कुछ इसके ऊपर किस्से घड़ लिए हैं कि वो आया और उसने पता नहीं क्या कुछ किया और चाबी एक उसके पास थी और इस तरह की बेतहाशा चीज़ें। ये इसकी क्या हकीकत है? देखिए राव साहब, ये सब क़ियास आराइयाँ हैं, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो तफ्तीशी टीमें हैं उन्होंने इस हवाले से जो है वो तफ्तीश भी की है और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी डॉक्टर सारिम से जो है वो ख़ुद गुफ्तगू की है। डॉक्टर सारिम जो हैं वो हैदराबाद के रहने वाले हैं और हकीम शहजाद के जो हैं वो साहबजादे हैं और डॉक्टर हैं। तो उनसे जब मैंने बात की कि क्या आप हुमैरा असगर को जो है वो जानते हैं, तो उन्होंने आगे से जो है बड़ा हंसते हुए मुझे जवाब दिया कि मैं तो हुमैरा असगर का नाम ही पहली दफ़ा जो है वो उस वक़्त सुना कि जब उसको मेरे साथ जो है वो अटैच किया गया। इससे पहले ना तो मैं हुमैरा असगर का नाम जानता था और ना ही मेरी कभी उससे मुलाकात हुई है और ना ही कभी मैं उसके फ़्लैट तक जो है वो वहाँ पर पहुँचा हूँ। ये कुछ लोग हैं मेरे जो वहाँ पर कुछ मुखालिफिन हैं, उन्होंने ये शरारत की है कि एक फ़ेक सिम के ज़रिए जो है एक फ़ेक सिम ख़रीदी गई और उस फ़ेक सिम के ज़रिए जो है वो प्राइम मिनिस्टर पोर्टल के ऊपर जो है वो मेरे ख़िलाफ़ एक शिकायत दर्ज की कि इसका जो है वो हुमैरा असगर के साथ रब्ता था। जब तफ्तीशी टीमों ने उससे पूछगछ की तो ये चीज़ जो है वो बिल्कुल वाज़े हो गई कि हुमैरा असगर का सारिम, डॉक्टर सारिम के साथ जो है वो किसी किस्म का भी कोई रब्ता नहीं था। फ़ोन में कोई नंबर नहीं था, कोई इस तरह की इन्फो, क्योंकि अगर हुमैरा से रब्ता होता तो फ़ोन नंबर तो सेव होता है एटलीस्ट।
دیکھیں، نہ تو موبائل فون نمبر ڈاکٹر صارم کے پاس اس کا موجود تھا، نہ ہی کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے وہ ڈاکٹر صارم کا حمیرہ اصغر کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ ہوا ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ کنفرم ہو چکی ہیں، اور ڈاکٹر صارم کا جو بیان ہے، فون میں بھی نہیں تھا، نہ ہی حمیرہ کے فون میں ڈاکٹر صارم کا کوئی نمبر تھا، اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی رابطہ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں ملا ہے. اور جو ڈاکٹر صارم ہیں ان کو اب پولیس کی جانب سے جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ اب اس کیس سے جو ہے وہ آپ کے متعلق جو ہے وہ غلط بیانی کی گئی تھی، تو انہوں نے اب اس کیس سے جو ہے وہ ان کو کلیئر کر دیا. اچھا، ان کے فون سے اور کوئی ایسی انفارمیشن سامنے آئی ہے ڈاکٹر صارم کے علاوہ، یا وہ جو 2 شعبہ شخصیات ہیں ان کے علاوہ؟ موبائل فون سے ان کو کوئی اتنی خاص جو ہے وہ تفتیش میں مدد نہیں ملے گی، کیونکہ جو موبائل فون سے جو ریکارڈ سامنے آیا ہے، جو سی ڈی آر سامنے آئی ہے، اور جو واٹس ایپ میسیجز سامنے آئے ہیں، اس میں کوئی ایسی مشکوک بات جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اور ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا سے بھی ہماری جو ہے وہ اس حوالے سے بات ہوئی ہے، تو انہوں نے بھی جو ہے وہ یہی کہا ہے کہ انہیں ابھی تک جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی اہم کلو جو ہے وہ نہیں ملا ہے کہ یہ کیس جو ہے وہ کوئی نیا رخ جو ہے وہ اختیار کرے. ابھی تک یہ کیس جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ بلائنڈ ہے، اور ابھی تک پولیس کو جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی بھی اہم شواہد جو ہے وہ نہیں ملے ہیں، اور پولیس جو ہے وہ بلائنڈ ہی اس کیس کی جو ہے وہ تحقیقات کر رہی ہے. اچھا، میں نے سنا کہ وہ جم ٹرینر، میک اپ آرٹسٹ، نوکرانی تھی وہاں پہ، محلے دار، ان سب کی انویسٹیگیشن ہو چکی ہے. اس کے اندر کچھ سامنے آیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. سب سے پہلے جم ٹرینر کی بات کرتے ہیں، اس نے کیا کہا ہے؟ جم ٹرینر سے جو ہے جب گفتگو کی گئی کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ آخری اس کی ملاقات جو ہے وہ کب ہوئی تھی، اور وہ کیسی لگ رہی تھی، اس کی مینٹلی طور کے اوپر وہ کیسی تھی، تو اس نے کہا کہ بالکل نارمل تھی، اور نارمل ہی روٹین کی طرح ہی وہ جم آئی تھی، اور جم میں اس نے پریکٹس کی، اور پریکٹس کرنے کے بعد جو ہے وہ واپس اپنے گھر جو ہے وہ روانہ ہو گئی. اور یعنی اس کے بعد اکتوبر کے مہینے میں اکتوبر کی شروعات میں ہی جو ہے وہ جم جاتی رہی ہے. اور پھر اس کا کہنا ہے کہ ایک دم سے ہی اس نے جم آنا جو ہے وہ بند کر دیا. اور کیونکہ میرے پاس جو ہے وہ بہت سے ایسے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو میرے پاس آتے ہیں، میرے سے سیکھتے ہیں، تو لہٰذا میں نے بھی پھر اس کے اوپر زیادہ غور نہیں کیا، کہ میں نے کہا کہ چلے ہو سکتا ہے کہ کسی اور جم جو ہے وہ چلی گئی ہو. کال بیک وغیرہ نہیں کی؟ نہیں، کسی قسم کی کال اس نے ان کو نہیں کی. اور میک اپ آرٹسٹ جو ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ یہ میرے پاس جو ہے وہ آتی رہتی تھی. دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس کے اندر جم ٹرینر، میک اپ آرٹسٹ، نوکرانی، چوکیدار، ڈاکٹر صارم، ان سب نے وہی گفتگو کی ہے جن کا اگر خلاصہ کیا جائے تو وہ صرف ایک ہی نکلتا ہے کہ ہماری ان سے بات ہوتی رہی، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ 8 اکتوبر کے بعد جو ہے اس کے ساتھ کیا ہوا. اور جب ان کے موبائل فونز چیک کیے گئے تو اس میں بھی اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ یہ جو 5 لوگ ہیں جن سے تفتیش کی گئی، تو اس میں جو ہے وہ کوئی ایسی چیز ان کو نہیں ملی جو کہ ان 5 افراد کو شک میں ڈالتی. اور پولیس کو بھی ان کے اوپر جو ہے وہ شک نہیں ہوا. تاہم ابھی تک جہاں تک کی اطلاعات کے مطابق جو کیس ہے وہ ابھی تک ہمیں بلائنڈ دکھائی دے رہا ہے. کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی تفتیش کے اندر پیش رفت نہیں ہو سکی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ جو شک کا دائرہ ہے اس کو جو ہے وہ مزید آگے جو ہے وہ بڑھانے کے اوپر غور کیا جا رہا ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو حمیرہ اصغر کے اہل خانہ ہیں ان سے بھی جو ہے وہ تفتیش کی جائے گی، کیونکہ راؤ صاحب اس واقعے کو آج 6 دن گزر چکے، لیکن اس کا مقدمہ تاحال ابھی تک جو ہے وہ درج نہیں. ابھی آتے ہیں، میں نے لکھا ہوا ہے کہ لاہور میں گرین ٹاؤن کے اندر حمیرہ کا جو خاندان ہے وہ کیا کر رہا ہے، لیکن اس سے پہلے نوکرانی گھر گئی، 7 اکتوبر کے بعد گھر گئی، اور اس نے وہاں پہ کوشش کی حمیرہ سے رابطہ کرنے کی. اس حوالے سے کوئی انفارمیشن؟ بالکل، نوکرانی جو ہے ان کے گھر گئی، کیونکہ وہ باقاعدگی سے وہاں پر ان کے گھر آتی تھی، ان کے گھر کی صفائی وغیرہ کرتی تھی. اور 7 تاریخ کو بھی گئی، 8 تاریخ کو بھی گئی، 9 تاریخ کو بھی گئی، لیکن اس کو آگے سے جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی رسپانس جو ہے وہ نہیں ملا. اور نوکرانی نے یہ کہا کہ میڈم جو ہیں وہ اکثر اوقات جو ہے وہ اسی طرح سے ہی گھر سے باہر رہتی تھی، نہیں ملتی تھی، کیونکہ اکثر اوقات فون پہ بھی نہیں رابطہ کرتی تھی. نہیں، فون پہ بھی نہیں رابطہ کرتی تھی، وہ خود ہی آتی تھیں اور خود ہی جاتی تھی. کیونکہ جو حمیرہ اصغر ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ شوبز سے کیونکہ ان کا تعلق تھا، تو زیادہ تر شوٹنگ کے سلسلے میں جو ہے وہ باہر ہی ہوتی تھی. تو لہٰذا نوکرانی کو بھی جو ہے وہ اتنا شک نہیں گیا کہ یہاں محلے داروں نے بھی کچھ باتیں وغیرہ بتائی ہیں. ہاں، محلے داروں کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ یہ جو خاتون
خاتون ہیں یہ اکثر اوقات جو ہے وہ اپنے گھر سے باہر ہی رہتی تھیں, 4 دن 5 دن بلکہ 15 دن 20 دن جو ہے یہ باہر ہی رہتی تھی. اور جو 2 فلیٹ تھے اس فلور کے اوپر, اور جس ایک فلیٹ کے اندر تو حمیرہ اصغر تھیں اور دوسرے فلیٹ کے اندر جو ان کے ہمسائے تھے وہ چھٹیاں گزارنے کے لیے جو ہے وہ اپنے گاؤں گئے ہوئے تھے. جب پولیس نے ان سے رابطہ کیا کہ آپ لوگ نہیں ہیں, انہوں نے کہا ہم تو چھٹیاں گزارنے کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں, ہمیں نہیں پتہ کہ حمیرہ اصغر جو ہے وہ کس حالت کے اندر ہے اور کس طرح سے جو ہے اس کی لاش. لیکن یہ دیکھیں نا کہ 7 اکتوبر سے لے کے جولائی تک یہ 9 مہینے وہ چھٹیاں ہی گزار رہے تھے. دیکھیں یہ تو تفتیشی ٹیمیں ہی بتائیں گی جب ان سے تفتیش کی جائے گی کہ کیا وہ ہر سال ہی اسی طرح سے چھٹیاں گزارتے تھے یا پھر اس سال ہی یہ جو ان کے ہمسائے ہیں یہ چھٹیاں گزارنے کے لیے گئے ہیں. اسمیل کتنے عرصے کے بعد آنا شروع ہو جاتی ہے عام طور پہ؟ دیکھیں 24 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ لاش میں سے اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, لیکن جب باڈی ڈیکمپوز ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ لاش میں سے اسمیل نہیں آتی ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی پوڈ کاسٹ میں بتایا تھا کہ باڈی جب ڈیکمپوز ہوتی ہے اس کے کچھ مراحل ہوتے ہیں اور اس کا زیادہ تر دار و مدار جو ہوتا ہے وہ ہمارے ایٹماسفیئر کے اوپر ہوتا ہے. اگر ایک عام نارمل آدمی کی باڈی فریج میں رکھ دی جائے تو وہ ڈیکمپوز نہیں ہو سکتی ہے, وہ اسی طرح ہی سے ہی فریز رہے گی. لیکن ایک عام بندے کی باڈی اگر گرمی کے اندر کسی جگہ کے اوپر رکھ دی جائے تو وہ جلدی ہی جو ہے وہ ڈیکمپوز ہو جائے گی. اچھا اب بتائیں کہ گرین ٹاؤن لاہور کے اندر کیا چل رہا ہے حمیرہ کے خاندان کے حوالے سے, کیونکہ ان کے والد صاحب کا میں نے دیکھا تھا بیان, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے تو اللہ پہ چھوڑ دیا اور میں نے کچھ نہیں کرنا, اس طرح کی کوئی یعنی کہ تفتیش وغیرہ کے اندر نہیں شامل ہونا. یہ کیا چکر چل رہا ہے؟ ابھی تک پولیس کا جس طرح سے ساتھ دینا چاہیے تھا حمیرہ کے اہل خانہ کو, اس طرح سے وہ پولیس کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, نہ ہی ابھی تک جو ہے وہ قانونی کارروائی کے لیے درخواست دی گئی ہے. جو ان کے بھائی نے باڈی ان کی ریسیو کی تھی اور ریسیو کرنے کے بعد وہ لاہور پہنچے تھے, تو اس کے بعد ابھی تک وہ سٹل لاہور میں ہی ہیں. لاہور سے ابھی تک جو ہیں وہ باہر نہیں گئے ہیں کہ تاکہ وہ پولیس سے مل سکیں اور ان کو بتا سکے کہ کس طرح سے جو ہیں وہ چیزیں معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں, اور تفتیش کے متعلق جو ہے وہ ان سے پوچھا جائے کہ تفتیش کہاں تک پہنچی ہے. اور ان تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو تفتیشی ٹیمیں ہیں وہ بھی, اور جو کمیٹی بنائی گئی ہے وہ کیا چکر ہے؟ نہیں, کمیٹی جو ہے وہ تو لازمی سی بات ہے کہ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ جس کیس کی کمیٹی بن جاتی ہے تو پھر اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ کافی دیر بعد ہی آتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس واقعے کو جو ہے وہ 6 دن سے زائد گزر چکے ہیں, لیکن ابھی تک پولیس کو جو ہے وہ کسی قسم کا کلو جو ہے وہ نہیں ملا ہے. اور جو DIG ساؤتھ ہیں اسد رضا, انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ 3 چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اس وقت تفتیش کر رہے ہیں. نمبر 1 قتل, نمبر 2 خودکشی, نمبر 3 طبعی موت یا حادثاتی موت. لیکن میں راؤ صاحب آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایک نارمل آدمی جب مرتا ہے تو اس کی 3 کنڈیشنز ہی ہوتی ہیں, یا تو وہ قتل ہوتا ہے, یا تو وہ خودکشی کرتا ہے, اور یا پھر اس کی طبعی موت یا حادثاتی موت ہوتی ہے. تو اس میں پولیس کو جو ہے وہ ابھی تک یہی نہیں پتہ چل سکا ہے کہ جو حمیرہ اصغر کی موت ہے اس کی وجہ کیا ہے. آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 3 مہینے تک یہ قیاس آرائیاں ہی چلتی رہیں گی. میں اور آپ اسی طرح سے ہی ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے یہی باتیں کرتے رہیں گے کہ اس کے موبائل فون سے کیا نکلا, اس کے رشتہ داروں نے کیا بات کی, اس کے جو کانٹیکٹس تھے انہوں نے کیا باتیں کی, لیکن اس کا اصل نتیجہ جو ہے وہ آپ کو 3 مہینے کے بعد ہی ملنا ہے جب فورینزک رپورٹ نے سامنے آنا ہے. بہت شکریہ سرفراز بھائی. تو ناظرین, یہ وہ تمام انفارمیشن ہے جو سرفراز صاحب آپ کے لیے انتہائی انویسٹیگیشن کر کے لے کے آئے ہیں, اور اس حوالے سے ہم یہ کوشش کریں گے کہ اگر 3 ماہ سے پہلے ہمیں کوئی ایسی ایکسکلوزیو انفارمیشن ملے تو ہم اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں. ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.